नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल करते हैं। हाजिर खिदमत है आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात लेकर। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। आइए स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से आपको रूबरू कराते हैं। आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से इस्तकबाल करना चाहेंगे मशहूर मारूफ आलिम दीन जनाब मौलाना महमूद अहमद कासमी साहब का। पुरतपा खैर मकदम मौलाना साहब, खुश आमदीद। और खुश आमदीद सना सैयद, आपका भी इस्तकबाल है तमाम नाज़रीन की तरफ से। तो नाज़रीन आप सबको भी शामिल कर रहे हैं आपके अपने प्रोग्राम में। आज इंशाअल्लाह जो हमारा मौजू है वो हज़रत अली करमुल्लाह वजहू के फ़ज़ाइल और उनके मनाक़िब के बयान पर है। तो इससे पहले कि अपनी गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करें, हम चाहेंगे कि सना की खूबसूरत आवाज़ में एक मनक़बत आप सबके हुज़ूर पेश की जाए। तो सना से दरख्वास्त है कि आगाज़ कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा महबूब घराना अली है दर का घराना, 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 गुलामिन का है ज़माना अली है दर का घराना, किया हर कामों से की रज़ा में राज़ी रह कर, खुदा की दीन की खातिर हजारों सदमे सह कर, किया हर कामों से की रज़ा में राज़ी रह कर, खुदा की दीन की खातिर हजारों सदमे सह कर, करे हर दम शुक्राना अली है दर का घराना, करे हर दम शुक्राना अली है दर का घराना, बड़ा मशहूर घराना अली है दर का घराना, बड़ा मशहूर घराना अली है दर का घराना, गुलामिन का है ज़माना अली है दर का घराना, गुलामिन का है ज़माना अली है दर का घराना, कभी मिंबर पे चढ़ के, कभी मैदान में लड़के, कभी नेज़े पे चढ़ के, कभी खुतबे पढ़ पढ़ के, कभी मिंबर पे चढ़ के, कभी मैदान में लड़के, कभी नेज़े पे चढ़ के, कभी खुतबे पढ़ पढ़ के, सिखाए दीन बचाना अली है दर का घराना, सिखाए दीन बचाना अली है दर का घराना, बड़ा महबूब घराना अली है दर का घराना, बड़ा महबूब घराना अली है दर का घराना, गुलामिन का है ज़माना अली है दर का घराना, गुलामिन का है ज़माना अली है दर का घराना, गुलामिन का है ज़माना अली है दर का घराना। सुभान अल्लाह सना, जज़ाकल्लाह। बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने मनक़बत पेश की। और न सिर्फ ये कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली करमुल्लाह वजहू, बल्कि आपकी आल हज़रत फ़ातिमा, हज़रत इमाम हसन हुसैन अलैहिस्सलाम, इन सब की शबीह अपनी अपनी किरदार की अज़मतों के साथ हमारे सामने उजागर हो गई। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन अपने मौजू की जानिब आते हैं। जैसे कि इब्तिदा में अर्ज़ किया था कि आज इंशाअल्लाह हज़रत अली की ज़िंदगी, आपकी सीरत, आपके किरदार के मुख्तलिफ पहलुओं पर इंशाअल्लाह मौलाना साहिबान से रहनुमाई हासिल करेंगे। तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए
चौथे खलीफा राशिद हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपके हम बचपन के ज़माने को देखते हैं तो आप न सिर्फ ये कि साबिक़ून अल-अव्वलून में शुमार होते हैं, बल्कि लड़कों में, बच्चों में सबसे पहले जिनको ईमान की दौलत नसीब हुई वो हज़रत अली करमुल्लाह वजहू हैं। और फिर ये साथ हम देखते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, आपने हमेशा जो है वो उनके साथ साथ हम कदम रहे, चाहे वो जब दावत व तबलीग के सिलसिले में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कबीले के लोगों को बुलाया तो उस वक्त हज़रत अली ने बड़ी प्यारी बात कही थी, एक बच्चे की ज़बान से, और इतनी बड़ी बात कि मैं नौउम्र हूँ, मैं एक लड़का हूँ, मेरी टांगें कमज़ोर और पतली हैं, मेरी आंखें दुखती हैं, लेकिन या रसूल अल्लाह मैं आपके साथ हूँ। और हम देखते हैं कि तलवारों की छाँव में भी अपने बेखौफ व ख़तर होकर अपनी जान को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर देने का जो जज्बा है वो हज़रत अली की ज़ात अक़दस में हमें नज़र आता है। शुजाअत है, सखावत है, बेहिसाब ऐसे पहलू हैं, आपकी फ़हम व फ़रासत है, बहुत सारी बातें हैं इंशाअल्लाह जिन पर आज गुफ्तगू होगी और कोशिश ये रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हज़रत अली की सीरत के मुख्तलिफ पहलुओं को आपके सामने लाया जा सके। लेकिन इसी दौरान स्टूडियो में तशरीफ़ ला चुके हैं हमारे एक और ख़ास मेहमान, आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से इस्तकबाल करना चाहेंगे मशहूर व मारूफ आलिम दीन जनाब मौलाना रईसुद्दीन अज़हरी साहब का। पुरतपा खैर मक़दम है मौलाना साहब आपका भी, एक बार फिर मौलाना साहब आपका भी इस्तकबाल है। तो जब हम हज़रत अली करमुल्लाह वजहू की ज़िंदगी पर नज़र डालते हैं तो इब्तिदाई वाक़यात तो तकरीबन सभी लोग जानते हैं, लेकिन जिस पामर्दी से आपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया, जैसे अभी तलवारों की छाँव में सोने का बयान हो, तो ऐसी शजाअत, ऐसे नमूने बहुत कम नजर आते हैं, जबकि ये पता है कि मौत सर पे खड़ी है लेकिन बेखौफ होकर चादर तान के सो गए। तो ऐसे बहुत सारे नमूने हजरत अली की जिंदगी और सीरत में मिलते हैं, हम चाहेंगे कि मुख्तसर सा बयान हो जाए। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अना दारुल हिकमति व अलीयुन बाबुहा रवाहु तिर्मिज़ी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फ़ज़ाइल और मनाक़िब तो इतने हैं कि उसको घंटों बयान किया जा सकता है। बेशक बेशक। आक़ाए नामदार ताजदार बतहा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो अक़ीदत और मोहब्बत और वालिहाना ताल्लुक़ है वो भी नाक़ाबिल बयान है। बचपन ही से नबी अलैहिस्सलाम के वो मोजज़ात जो नबी अलैहिस्सलाम से सादिर होते थे वो देखते आए और जो फितरत सलीमा थी उसके खूब अच्छी तरीके से तरबियत हो चुकी थी। कमसिनी के आलम में नबी अलैहिस्सलाम ने दावत का अहतमाम करने के लिए कहा था, तो कुरैश के लोगों की बड़ी अच्छी दावत की और नबी अलैहिस्सलाम ने अपने आल और अपने ख़ानदान के लोगों को मुखातब करके कहा था कि भाई तुम में से कौन है जो मेरा मुईन मददगार होगा। हज़रत अली खड़े हुए थे, आपने फरमाया तुम बैठ जाओ। दोबारा फिर आप खड़े हुए और अपना खुतबा इरशाद फरमाया, कोई नहीं खड़ा हुआ, हज़रत अली खड़े हुए, फिर आप बिठा दिए। तीसरी मरतबा फिर वही खड़े हुए, फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम तो मेरे भाई हो, दुनिया में भी और आखिरत में भी, तुम बैठ जाओ। तलवारों की छाए में और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, दावती असफार में, जहाँ भी देखेंगे कदम ब कदम हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के आपके साथ में पाएंगे। हिजरत का वाक़या बड़ा मशहूर वाक़या है। नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले जाने वाले हैं और आपने अपना बिस्तर मुबारक हज़रत अली के हवाले किया है और एक खज़रमी चादर जो हरे कलर की थी उसको फरमाया कि इसको ओढ़ करके तुम सो जाओ, ये तुम्हारा कोई बाल बेका नहीं कर सकते। अपना बिस्तर देना और अपने बिस्तर पर सुलाना ये उसी वक्त हो सकता है कि जब गायब दर्जा का एतमाद हो और ताल्लुक़। बेशक। और हज़रत अली बिल्कुल बेखौफ बेमहाबा हो करके आप लेट गए हैं और ज़र्रा बराबर किसी की परवाह नहीं की। जा रहे हैं तो एक अपने दोस्त को ले लिया साथ में ताकि रास्ते में जो मिलने वाले दुश्मन हैं उनसे निपटा जा सके, और पीछे अपने एक दूसरे दोस्त को छोड़ दिया है जो पीछे रह करके जो कुफार मक्का हैं, मुशरिकीन मक्का हैं, उन लोगों से मुकाबला कर सके। और जब अल्लाह के रसूल शाहतुल वजूह पढ़ करके वहाँ से निकल गए हैं और ये इंतज़ार करते रहे, हज़रत अली आराम से वहाँ सोते रहे। सुबह जब देखते हैं तो वहाँ हज़रत अली आराम फरमा रहे होते हैं और जो उनकी प्लानिंग थी, पूरा इरादा था, वो सब सारा का सारा ख़राब हो गया और बेकार हो गया। उसके बाद 3 दिन तक कुफार मक्का के दरमियान में घूम घूम करके ऐलान करते रहे कि भाई ये अल्लाह के रसूल ने अमानतें आप लोगों की मेरे हवाले की हैं, जिन लोगों की अमानतें
ہیں وہ لوگ آ کر کے اپنی امانتیں لے لیں. بالکل. اور اس کے بعد پا پیادہ آپ قبا کی طرف تشریف لے جاتے ہیں. 300 میل کا سفر اور برہنہ پیروں میں چھالے نکل آتے ہیں آپ کے پا پیادہ چلنے کی وجہ سے, پیدل چلنے کی وجہ سے. لیکن راہ حق میں یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کمی ہم کہیں نہیں دیکھتے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی جو شجاعت ہے, غیر معمولی شجاعت ہے, اسد اللہ کہا جاتا ہے. آپ کی والدہ نے آپ کا نام حیدر رکھا تھا, اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی جو شجاعت ہے اس کے نمونے جا بجا ملتے ہیں. خیبر شکن ہے, تو فتح خیبر کا جو واقعہ ہے ہم چاہیں گے کہ اس پر آپ کی مختصر سے گفتگو ہو جائے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم والی من والاہ وعاد من اعداہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے حضرت علی سے وہ بھی ہمیں دکھتی ہے, اور جو شجاعت ہے حضرت علی کی اس کی مثال ہمیں پوری کائنات میں کسی اور شخص میں نہیں دکھتی. اور اس کا بہترین نمونہ جنگ خیبر ہے. جنگ خیبر میں جب صحابہ کرام نے ایک دن حملہ کیا اور ان کو ناکامی ہوئی اور وہ واپس آ گئے, اس کے بعد دوسرے دن پھر حملہ کیا اور پھر ناکامی ہوئی اور واپس آ گئے, قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا, تمام صحابہ کرام کو جمع کیا اور فرمایا کہ کل میں ایک جھنڈا دوں گا اور اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ کا محبوب ہوگا اور اس کے رسول کا بھی محبوب ہوگا. اب تمام صحابہ کرام میں یہ خوشی کی لہر اور یہ جستجو پھیل گئی کہ کل وہ کون شخص ہوگا جس کے ہاتھ میں جھنڈا دیا جائے گا. سارے لوگ یہ رات بھر دعا کرنے لگے کہ یا اللہ یہ جھنڈا ہمارے ہاتھ میں اگر مل جائے تو تمام دارین کی سعادتیں ہمیں نصیب ہو جائیں گی. لوگ دعائیں کر رہے ہیں, صبح ہوتی ہے, تمام صحابہ کرام میدان میں پہلے سے ہی جمع ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوگی اور اس کے بعد جھنڈا دیا جائے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ خود فرماتے ہیں کہ میں اچک اچک کے اپنے سروں کو اٹھا اٹھا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دکھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ یا رسول اللہ مجھے دیں, میں بھی ہوں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں ہیں کہ وہ دائیں اور بائیں ڈھونڈ رہے ہیں کسی کو. سارے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ آخر کیا ماجرا ہے, اعلان نہیں کیا جا رہا اور کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں. فرماتے ہیں این علی, کہ علی کہاں ہے؟ تو ایک صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں, ان کو آشوب چشم ہوا ہے, وہ نہیں آئے. کہا بلا کے لاؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے لایا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لعاب دہن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں لگاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے علی تمہاری آنکھوں میں اب اور تمہارے جسم میں کبھی بھی کوئی ٹھنڈی یا گرمی کا اثر نہیں ہوگا. یہ خاص دعا تھی, یہ خاص دعا دی تھی. اور یہی وجہ تھی کہ پوری زندگی بھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر دیکھا جائے زندگی تو گرمی کے دنوں میں وہ موٹے کپڑے پہن کے گھوما کرتے تھے اور سردی کے دنوں میں پتلی چادروں میں. بالکل, سردی اور گرمی کا اثر اس دعا نے زائل کر دیا. اور اس کے بعد پھر کیا ہوا, جھنڈا اٹھا کر آپ کے ہاتھ میں تھما دیا کہ آپ کے ہاتھوں سے جو ہے قلعہ فتح ہوگا. اور اس کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ جھنڈا ملا ہے تو آپ اتنے جوش میں دوڑے ہیں قلعہ کو فتح کرنے کے لیے کہ دوڑتے دوڑتے آپ ہانفنے لگے, آپ کی سانسیں پھولنے لگی اور غصے سے اٹھا کے وہ جھنڈا جو ہے زمین میں سے گاڑ دیا. جیسے ہی جھنڈے کو زمین میں گاڑا ہے تمام صحابہ کرام میں یہ سناٹا چھا گیا کہ یہ کیا ماجرا ہو گیا. سب کی نگاہیں جھنڈے پہ کہ دیکھ رہے کہ وہ جھنڈا جو لکڑی کے ڈنڈے میں تھا اس کو جب آپ نے گاڑا ہے تو وہ پتھر میں گھس گیا ہے. اب جب پتھر میں گھسا تمام لوگ ہکا بکا رہ گئے اور وہیں سے دور ایک قلعے پہ چڑھا ہوا جو ہے یہودی تھا, اس نے فوراً آواز دی تورات کی قسم یہ لوگ فتح یاب ہو گئے. بالکل, اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طرح آپ نے ایک ہی بار میں مرحب کا خاتمہ کر دیا. واقعہ چونکہ طویل ہو رہا ہے لیکن ہم یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شجاعت دیکھیے کہ وہ خیبر کا جو دروازہ تھا, پھاٹک کا دروازہ, بہت وزنی تھا, کیسے انہوں نے اس کو اکیلے ہی جو ہے اپنی پشت پہ جوش میں تھے کہ آپ نے گئے اور وہ جو دروازہ تھا اتنا وزن تھا اس کا کہ 70 لوگ اس کو ملا کے جو اٹھایا کرتے تھے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 70 لوگ اس کو ہلا بھی نہیں پاتے تھے, اور اس روایت میں یہ بھی آیا ہے ایک روایت میں کہ اس کو 70 لوگ اٹھا کے اس کو نصب کیے تھے. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ایک ہاتھ سے یوں پکڑا اور غصے سے اس کو کھینچا تو وہ پورا کا پورا دروازہ آپ کے ہاتھ میں چلا آیا. بالکل غیر معمولی شجاعت تھی. اب آپ کی فہم و فراست کی جانب آتے ہیں. آپ کے قضایا بڑے مشہور ہیں, تو جب ایسا کوئی واقعہ بتائیے جس میں کہ کوئی اس طرح کا کچھ ذکر ہو یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کسی خاص جگہ پر بھیجا ہو قاضی کے طور پر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سلسلے میں فرمایا وَأَقْضَاهُمْ عَلِي, جس میں صاف اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جو قضا کا اور عدل کا جو منصب ہے اور اس کے لیے جو فہم و فراست اور لیاقت کی جو ضرورت ہے
اور اس کے لیے سب سے بنیادی چیز جو ماخذ ہے قرآن اور حدیث ہے، جو معلومات ہے، اس پر بڑی پکڑ تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اہل یمن جب مسلمان ہو گئے ہیں، اسلام میں داخل ہو گئے ہیں، تو اللہ کے رسول نے خاص طور سے ان کے درمیان میں بھیجا تھا کہ جا کر کے قضا اور عدل کے معاملات جتنے ہیں اس کو نپٹاؤ۔ اور ویسے عمومی طور پر اللہ کے رسول بہت سارے مسائل ان کی طرف ریفر کیا کرتے تھے اور بہت سارے مسائل ان لوگوں کے حل کر دیا کرتے تھے، اور خاص طور سے یمن کے مسئلے میں اللہ کے رسول نے ان کو فرمایا کہ بھئی علی جاؤ اور وہاں قضا اور عدل کے جو مسائل ہیں اس کو بروئے کار لاؤ۔ تو انہوں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول یہ کام میں کیسے کر پاؤں گا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ رب العزت تمہارے زبان کو نرم فرمائے اور تمہارے دل اور دماغ کے اندر وہ صلاحیت پیدا فرمائے جس کی بنیاد پر تم لوگوں کے درمیان میں عدل اور انصاف کے معاملات تم کر سکو۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے وقضانا علی وقرانا ابی، کہ ہم لوگوں کے درمیان میں سب سے زیادہ اچھا فیصلہ کرنے والے حضرت علی ہیں، اور قرآن شریف کی سب سے عمدہ تلاوت کرنے والے ابی ابن کعب ہیں۔ بالکل ایسا کوئی واقعہ جیسے حضرت عمر نے بھی ایک زمانے میں فرمایا، ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر کے زمانے میں جب مشورے کی ضرورت ہوتی تھی حضرت علی سے مشورہ فرماتے تھے، حضرت عمر نے بھی، حضرت عثمان کے زمانے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہترین مشورہ اگر چاہیے ہوتا تھا تو حضرت علی کی طلب ہوتی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو غیر معمولی فہم و فراست اور دانشمندی سے نوازا تھا۔ حضرت عمر کے زمانے کا ایک واقعہ ہم چاہیں گے کہ آپ بیان کر، جس کے جواب میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ ایسا نازک کیا معاملہ آ گیا تھا؟ جی دراصل وہ معاملہ یہ تھا کہ ایک شخص جو ہے اپنی بیوی کو مارتے اور گھسیٹتے ہوئے لے کے آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، اور اس نے کہا کہ یہ زانیہ ہے، اس نے زنا کیا ہے، کیونکہ میری شادی کو صرف 6 ہی مہینے ہوئے ہیں اور اس کو جو ہے ولادت ہو گئی ہے، تو یہ زانیہ، یہ میرا بچہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اس پہ حد جاری کر دی اور آپ کو سنسار کرنے کا حکم دیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو آپ نے فوراً اس حکم کو جو ہے رد کرنے کے لیے آپ کھڑے ہو گئے، اور آپ نے کہا کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، کیونکہ آپ نے قرآن پڑھا ہے اگر تو قرآن میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا، اور وہی دوسری آیت میں ہے وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ، تو 30 شہرا یہ بتاتا ہے کہ 30 مہینے ہوا کرتے ہیں مدت حمل اور دودھ پلانے کی مدت جو ہوتی ہے، دونوں ملا کے 30 مہینے ہیں، اور اس میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حولین کاملین یعنی 2 سال جو ہے وہ صرف دودھ پلانے کی مدت کو رکھا ہے، تو 2 سال کی مدت 24 مہینے ہو گئی، اس کے علاوہ بچ گئے 6 مہینے، تو 6 مہینے میں بھی بچہ فطرتاً پیدا ہو سکتا ہے نکاح کے بعد، اس لیے عورت پہ حد نہیں لگائی جائے گی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو انہوں نے کہا کہ واللہ لولا علی لہلک عمر، کہ اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ بالکل، تو ایسی بہت ساری مثالیں ہیں، وقت چونکہ کم ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو جو خلافت ملتی ہے وہ دراصل کانٹوں کی سیج ہے۔ امت مسلمہ کا انتشار، حضرت عثمان کی شہادت ہو چکی ہے، قصاص عثمان کا مطالبہ ہے، خوارج کی سرکشی ہے، ادھر سے حضرت امیر معاویہ کی جانب سے یہ زور کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے، ان کو سزا دی جائے۔ حضرت علی کے پاس جو وقت ہے اس میں سلطنت کی توسیع تو بہت زیادہ نہیں ہو پاتی ہے، لیکن امت مسلمہ کو متحد رکھنے کی جو کوششیں ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں انہوں نے کوئی کمی نہیں کی، لیکن فتنوں کا زور اس قدر بڑھ جاتا ہے اور خارجیوں کی جو سرکشی ہے وہ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ حضرت علی کی شہادت پر منتج ہوتی ہے۔ وہ حالات کیا تھے، کس طرح 3 لوگوں کے، امت کے 3 سرکردہ لوگوں کے قتل کی سازش ہوتی ہے، کہیں کامیابی ملتی ہے کہیں ناکامی ہوتی ہے، اور کس طرح حضرت علی کی دردناک شہادت ہوتی ہے؟ دراصل اس فتنے کی جو بنیاد تھی وہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے موقع ہی پر پڑ گئی تھی۔ بے شک ایک چھوٹا سا اشارہ کروں گا اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ ایک مرتبہ یہودیوں کی ایک میٹنگ ہوئی، اس میٹنگ کے اندر یہ کہا گیا کہ مدینے میں جا کر کے مدینے کے احوال معلوم کر کے آؤ۔ ایک شخص گیا اور وہاں جا کر کے مدینے کے احوال معلوم کیے اور واپس آ کر کے اس نے رپورٹ دیا اور یہ کہا کہ بھئی ابو بکر تو بوڑھا ہو گیا ہے، ابو بکر بوڑھا ہو گیا ہے اور ہم لوگوں کو زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن خدشہ اس بات کا ہے کہ اگر ان کے انتقال کے بعد عمر ابن خطاب خلیفہ بن گئے تو پھر ہم لوگوں کے خیر نہیں ہے۔ تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہوئی ہے اس کے بعد جو مجرمانہ ریکارڈ رکھنے والے لوگ تھے ان کے حوصلے بلند ہو گئے ہیں، جو کہ یہودی ہوں
چاہے عیسائی ہوں، چاہے منافقین ہوں، چاہے اور سبائی قسم کے یا خارجی قسم کے لوگ ہوں، ان لوگوں کے پتے پانی ہوا کرتے تھے عمر ابن خطاب کے سامنے. بے شک. جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو ان کے حوصلے بلند ہو گئے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ طبیعت کے اعتبار سے بڑے نرم آدمی تھے، اور اس نرمی کا فائدہ ان خارجیوں نے، سبائیوں نے اٹھایا ہے، اور پھر اس نتیجے میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی. اور اس کے بعد جو خلافت ملی ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ خلافت ایسے دور کی خلافت تھی کہ بس وہ کانٹوں بھرا ایک سیج تھا جو آپ کو پیش کیا گیا ہے، لیکن پھر بھی اپنے دانائی سے، اپنی فراست سے، اپنی بصیرت سے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی ہے. اور مکے میں باضابطہ وہ میٹنگ ہوئی تھی بالکل، جس میں یہ پلان تیار کیا گیا تھا کہ کیسے کیسے ان کو شہید کیا جائے. بالکل. امیر معاویہ پر جو وار ہے وہ اچھا پڑتا ہے. اتفاق سے حضرت عمرو بن العاص اس دن بیمار تھے، کسی دوسرے شخص کو شہید کر دیا دھوکے میں. لیکن ابن ملجم نے جب حضرت علی پر وار کیا، اور وار اتنا کاری تھا، تلوار زہر آلود تھی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو یہ کہہ دیا تھا کہ وہ شخص بڑا بدبخت ہو گیا. بلکہ وہ دو اشخاص کے بارے میں کہا تھا کہ شقی ترین اور بدبخت یہ انسان ہے، جو ان میں ایک وہ تھا احمر جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پر وار کیا تھا، دوسرا وہ شخص جو حضرت علی کو انہوں نے کہا تھا کہ تیری داڑھی کو تیرے سر سے جدا کرے گا، چہرے سے جدا کرے گا. تو یہ جو وار اتنا کاری تھا، زہر جسم میں پھیل جاتا ہے. لیکن حضرت علی، ہم چاہیں گے کہ مختصر ترین لفظوں میں جو وصیت انہوں نے حضرت امام حسن کو کی تھی، وہ بہت بڑا پیغام ہے کہ کس طرح اب وہ درگزر اس حالت میں بھی ہے. جی بالکل. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی سخت ضرب دینے کے بعد، زہر آلود تلوار سے مارنے کے بعد، اس کے باوجود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو وصیت کی اپنے بیٹوں کو بلا کے، وہ یہی تھی کہ میرے بیٹوں سنو، جس شخص نے مجھے ضرب لگائی ہے، تلوار سے زخم دیا ہے، اگر میں انتقال کر جاتا ہوں تو اس کو اسلام کے مطابق اس کو جو ہے اس کو سزا دی جائے، تلوار کی ایک ہی بار سے، ایک ہی بار اسی طرح جس طرح اس نے مجھ پہ. اور اس کے علاوہ اگر میں بچ جاتا ہوں تو اس کو قید کرنا، اس کے کان وغیرہ نہیں کاٹنا، ہاتھ پاؤں نہیں کاٹنا، اور اس کو کھلانا پلانا. میں نہیں چاہتا کہ میری امت میں جو ہے یہ فساد پھیلے کہ لوگ یہ سوچیں کہ حضرت علی کو جو ہے ضرب لگانے کی وجہ سے اس کو یہ سزا دی گئی ہے. اور انہوں نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر میں بچ گیا تو اس کا معاملہ میں کروں گا، ہو سکتا ہے میں اسے معاف کر دوں. تو واقعی صحیح فرمایا آپ نے کہ حضرت علی کے مناقب ایسے ہیں کہ انہیں گھنٹوں بیان کیا جائے تو بھی کم ہے. لیکن دو کالرز ہمارے ساتھ ہیں، بات کر لیتے ہیں. محمد رضا صاحب پہلے آپ سے مخاطب ہیں. انور بھائی تھوڑا سا انتظار، آپ سے بھی ضرور بات کریں گے. رضا بھائی سوال بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضرت، میں نے کافی ٹائم سے فون کا کوشش کر رہا تھا کہ میرا دو لڑکی کا نکاح کے لیے ہم نے خاص دعا کے درخواست کیا تھا. اللہ کے رحم کرم سے بہت بڑھیا سے لڑکی کا شادی ہو گیا. شکریہ ادا کے لیے کئی دنوں سے ہم نے یہ فون کا کوشش کیا لیکن نہیں ہو پایا. آج اللہ نے وہی دن لے آیا، اسی لیے ہمارے طرف سے ہر جی سلام، اور خاص کر کے مولانا طارق صاحب کو میں شکریہ ادا پیش کر رہا ہوں. اور ایک سوال ہے میرا. بچپن سے میرا پتا جی یہی کرتا تھا کہ محرم کے دن میں جو تعزیہ والا جگہ جہاں ہوتا ہے وہاں جانے نہیں دیتا تھا، اور ہم لوگ جاتے نہیں آج تک. تو آپ لوگوں سے ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آج تعزیہ ڈھول کرتا جو بجاتا ہے وہ جگہ میں جانا باقی میرا پتا جی کا کہا ہے. ٹھیک ہے رضا بھائی. انور بھائی آپ بتائیے، آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. جی اکمل بھائی فرمائیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا کام بہت اچھا چل رہا تھا، اچانک سے بالکل سلو ہو گیا. جی کچھ وجوہات آپ کو سمجھ میں آتی ہیں کہ کیا ہوا؟ کہیں کسی عبادت میں کمی بیشی ہو گئی، معاملات میں کچھ کمی کوتاہی ہو گئی؟ جی وہ تو میں سب کچھ کرتا ہوں بٹ پتہ ہی نہیں کیسے کیا ہوا. آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا ہے. جی اس کے علاوہ ٹھیک ہے بھائی، ایک چھوٹا سا وقفہ لے رہے ہیں، بریک کے بعد ملتے ہیں. ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. دو کالرز اور ہیں، بات کر رہے ہیں. سالار بھائی پہلے آپ سے مخاطب ہے، فرمائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی. باجی سوال یہ ہے کہ جیسے شہید کربلا کے واقعے کو آج 1380 سال ہونے کے لگ بھگ ہو گئے ہیں، تو مجھے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ امام حسین کی فیملی میں سے کوئی اس
उस जंग में से कोई बचा था क्या? और दूसरा सवाल ये है बाजी, पहला सवाल जरा वाजे करें सालार भाई, पहला सवाल जी। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ, पहला सवाल दोहराइए। जैसे शहीदी करबला के वाक़े को 1380 साल के लगभग हो गए बाजी। जी जी। उसमें इमाम हुसैन जो शहीद हुए थे, उनकी फैमिली में से कोई मेंबर हयात थे क्या, ये जानना चाहता हूँ। ठीक है। और दूसरा सवाल ये है बाजी कि जैसे हम इस्लामी साल मुहर्रम के महीने से पकड़ते हैं, तो और ये साल में जो जनवरी फरवरी का साल जो आता है, तो इसमें लगभग 10 दिन का फर्क होता है, और 9 साल में 6 महीने का, और 36 साल में 1 साल का फर्क आता है। तो फिर हम रोजे, नमाज, ज़कात तो हम इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से देते हैं, फिर हम हमारी उम्र क्यों जनवरी फरवरी महीने के हिसाब से बताते? कहीं हम गलती तो नहीं कर रहे? ये जानना चाहता। ठीक है, आप बताइए। हमारी अगली कॉलर, अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम अस्मा है और हम फतेहपुर यूपी से बोल रहे हैं। जी। इतनी खुशी हुई, आपका नाम शगुफ्ता है, वाकई में आपका आवाज इतनी शगुफ्ता है कि लगता बस आपका प्रोग्राम बस देखते ही रहेंगे। बहुत शुक्रिया बहन, जज़ाकिल्लाह। जी, सवाल बताइए। जो हजरत माज बिन जबल के बारे में बताया था, तो माशाल्लाह मेरे बेटे का नाम माज है माशाल्लाह, लेकिन हमको ये पूछना है कि क्या हम उनके नाम से रखें तो उससे उनकी नाम की बेइज्जती तो नहीं होगी? और मेरी बेटी का नाम मदिया है, और उसका नाम के मायने पूछना, और मेरे लिए दुआ करिए, मेरे शौहर का खूब कारोबार चले, बस आपकी दुआ लग जाए, बस हम समझेंगे कि हमारी दुआएं तमाम नाज़रीन के साथ हैं। अस्मा साहिबा, मुआज अगर बेटे का नाम रखा है तो कहीं कहीं बेहुरमती तो नहीं हो रही? नहीं, बेहुरमती नहीं, ये तो अल्लाह के रसूल का फरमान है, और आपने इस बात की तरफ इशारा भी किया है कि अपने जो नाम बच्चों के रखा करें वो नबियों और वलियों के नाम पर रखें, उस नाम के असरात मुरतब होते हैं, बरकत भी होती है। मदीहा का मतलब भी बता दीजिए। मदीहा ये मदह से बना हुआ है, जिसके मना तारीफ के। जी, मौलाना साहब, भाई ने, अकमल साहब ने भी रोजगार के बारे में बताया कि अच्छा खासा काम चलता था, लेकिन कुछ रुकावटें आ रही हैं, पहले जैसी उसमें बरकत नहीं है। यहाँ बहन ने भी कहा है कि मेरे शौहर के लिए दुआ करें कि उनका कारोबार खूब फले फूले, कोई दुआ बता दीजिए। जी देखिए, कारोबार के लिए तो सबसे बेहतर ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप जो है सदका करें सबसे पहले, क्योंकि सदका जो है हर मर्ज का इलाज है। और उसके अलावा इस बात का ख्याल रखें कि आपके ऊपर जो फ़राइज़ हैं, फ़राइज़ वो ना छूटें, हलाल कमाई हो, उसमें कहीं किसी तरीके से हराम जो है मिक्स ना हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनका अगर ख्याल किया जाए और अल्लाह से दुआ की जाए ख़ास तौर पे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुआ को कबूल फरमाने वाला है। और खुसूस बिलखुसूस सुबह की फजर की नमाज के बाद, क्योंकि फजर की नमाज के बाद ही रिवायतों में आता है कि जिक्र जो है मखलूक को बांटा जाता है। तो फजर की नमाज के बाद बिलखुसूस जो है रिज़्क़ के लिए दुआ करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जरूर कबूल फरमाएगा इंशाअल्लाह। शौकत, फरमाइए, आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। जी शौकत भाई, मेरा 2 सवाल है। एक सवाल ये है कि जैसे मेरे को ना घर लेना है, तो उसके लिए कुछ पैसा कम पड़ रहा है, तो बैंक से लोन लेके हम ले सकते हैं या नहीं? ठीक है। और दूसरा सवाल ये है कि जैसे मेरे घर, अब्बा अम्मा का जो घर है, उसमें हम लोग हिस्सेदार 5 भाई और 5 बहन है जी। तो बहनें जो है वो घर का कागज वगैरह सब मतलब लेके अपने पास रख चुकी हैं, और वो हम लोग को जो है देने के लिए मना करती हैं। हम लोग चाहते हैं कि बंटवारा हो जाए उस घर का, तो जब भी बंटवारे के लिए बात करते हैं, जिक्र करते हैं, तो उन लोग जो है लड़ाई झगड़ा हो जाता है बाजी। ये तो गलत है, में कुछ जानना चाहते। बिल्कुल बिल्कुल। मौलाना साहब, बहनों का ये रवैया कैसा है? देखिए, रवैया गलत है। बेहतर तो ये है कि तमाम लोग इस प्रॉपर्टी के लिए राजी हो जाएं, उसकी तकसीम के लिए, उसके मालियत के लिए। जो मालियत हो उसको आपस में तकसीम कर लें, या वो उस घर को तकसीम कर लें, और तकसीम कर लेंगे, बांट लेंगे, तो फिर इंशाअल्लाह जो नज़ा और इख्तलाफात हैं वो अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। कोई दुआ बताइए कि ये मामला आसान हो जाए। उसके लिए या वाजिद हो, इसको 100 मरतबा 101 बार पढ़ें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपस में उल्फत मोहब्बत भी पैदा होगी। अगर हो सके तो पानी में दम करके एक दूसरे को पी लें और पिला दें। जी, बहुत शुक्रिया। अब शौकत साहब ने फरमाया है कि होम लोन लेना चाह रहे हैं घर खरीदने के लिए, कुछ पैसा कम हो रहा है, क्या ये कुछ पैसा बैंक से लोन लेने की सूरत में एक अजाब तो नहीं बन जाएगा? देखिए, लोन का मसला ये होता है कि जब हम बैंक से कोई लोन लेते हैं तो उस पर इंटरेस्ट देना होता है, जो एक सूदी कारोबार की शक्ल है। तो इस्लाम जो है सूद लेने और देने दोनों से जो है मना फरमाता है। तो हत्तल इम्कान ये कोशिश की जाए कि सूद से बचा जाए, ठीक है। और अगर ऐसी सूरत हाल कभी पैदा हो जाती है कि अब कोई चारा नहीं है,
تو ایسی جب مجبوری ہو جائے تو اسلام جو ہے اس حد تک اجازت دیتا ہے جس حد تک جو ہے آپ کا کام چل جائے. شہناز صاحبہ ہمارے ساتھ فون لائن پہ موجود ہیں. بتائیں بہن سوال کیا ہے آپ کا؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں 2 سوال ہیں میرے. جی میں یہ چاہتی ہوں میری بیٹی کی شادی ہے, نہیں تو مطلب شادی صحیح ہو جائے تو کوئی دعا بتا دیجیے. ارے یہ ہے جو 2 بیٹے ہیں سعودی میں, ان کو پیسے نہیں مل رہے, پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا, کوئی ایسی دعا بتا دیجیے ان کو بھی پیسے مل جائے وہاں سے, وہ آ جا ساتھ خیریت سے اور اس کی شادی ہو جائے انشاءاللہ. ایک شہناز صاحبہ اور بھی ہیں. جی بہن آپ بتائیں آپ کا سوال کیا ہے؟ اور ایک لڑکا ہے, اس کو رشتے آ رہے, وہ پسند نہیں کر رہا لڑکا. بہن اپنا سوال شروع سے بتائیے. بیٹے کی شادی کا مسئلہ ہے؟ ہاں بیٹا ہے ہمارا, یہ ہے تو اس کو رشتے آ رہے تو لڑکی پسند نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں ناظرین, بریک کے بعد ملتے ہیں. ناظرین وقفے کی بات پر پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. تقریباً 5 سوالات ہیں ہمارے پاس. سالار بھائی نے دریافت کیے ہیں 2 سوال, اور دونوں وجہ میں بہت ساری نزاکتیں ہیں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ مارکہ کربلا میں حضرت امام حسین کے جو اہل خانہ تھے موجود, تو وہ دریافت کرنا چاہتے ہیں کہ کیا ان میں سے کوئی ایسے بھی تھے جن سے کہ یہ نسل آگے چلی ہے؟ جی اس میں حضرت زین العابدین بچ گئے تھے, اور آج بھی ان کے نسل سے بہت سارے سادات لوگ اس دنیا کے اندر موجود ہیں. بالکل. عمر کا حساب شمسی کیلنڈر سے کیوں ہوتا ہے, قمری کیلنڈر سے کیوں نہیں ہوتا؟ دیکھیے یہ تو اب ایک شروع ہو گیا ہے کہ لوگ چاند کے حساب سے اپنی عمر کا حساب نہیں رکھتے ہیں, ورنہ عموماً جو صحابہ کا زمانہ تھا, نبی کا زمانہ تھا, اس تقویم کو, اس کیلنڈر کو لوگ رائج رکھتے تھے. آج ہمیں دیکھتے ہیں کہ ہم لوگوں کے درمیان میں جو اسلامک کیلنڈر ہے اس کا حساب و کتاب نہیں, نہ اس کے حساب سے لین دین ہے, نہ اس کے حساب سے معاملات ہیں. جتنے بھی معاملات ہمارے وہ انگریزی کیلنڈر کے حساب سے چل رہے ہیں. تو ہم کو تو اپنے ماضی کی طرف لوٹ کے جانا پڑے گا اور اپنے ان چیزوں کو اجاگر کرنا پڑے گا جس کو ہم نے چھوڑ دیے ہیں. وہی چراغ جلاؤ تو روشنی ہوگی, جسے فضول سمجھ کر بجھا دیا تو نے, وہی چراغ جلاؤ تو روشنی ہوگی. بالکل مولانا صاحب. بیٹی کی شادی کے لیے بہن نے دریافت کیا ہے کہ کوئی اچھا رشتہ مل جائے, اس کے لیے کوئی دعا بتا دیجیے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے خاص طور پہ شادی کے لیے جو ہے بچی کی دعا کرنی چاہیے, کیونکہ اللہ رب العزت ہی جو ہے آسمان سے جوڑے جو ہے لوگوں کے لیے بناتا ہے, اور خاص طور پہ جو ہے بچی کو بھی جو ہے دعا کرنی چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بہترین شوہر عطا فرمائے. نمازیں خوب پڑھیں, صدقہ کریں, کیونکہ میں بار بار صدقے پہ زور اسی لیے دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ صدقہ ہر بیماری, ہر مرض کا علاج ہے. چاہے وہ مرض کہہ لیجئے آپ, چاہے اس کو کوئی ضرورت کہہ لیجئے, صدقہ ہر چیز کا علاج ہے. صدقے سے بہتر اور کوئی علاج نہیں ہے. بالکل مولانا صاحب. 2 کالرز اور ہیں. تمنا صاحبہ آپ سے مخاطب ہیں, فرمائیے سوال کیا ہے؟ ہمارے گھر میں 8 سال ہو گئے میڈم, دبی ہوئی ہماری ریڑھ کی ہڈی کی, اور سب جگہ دکھا لیا, ہر ڈاکٹر منع کر دیتا, یہ کہتے ہیں کہ تمہارا آپریشن ہے, اور آپریشن کی گارنٹی نہیں لیتا. ٹھیک ہے بہن, اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے. آپ بتائیے سیما, آپ کا سوال کیا ہے؟ رابطہ نہیں رہا. اب جیسے انہوں نے بتایا کہ ریڑھ کی ہڈی میں تکلیف ہے, ڈاکٹرز آپریشن کہتے ہیں, یہ گھبراتی ہیں. دعا میں بڑی طاقت ہے, اللہ سے کس طرح مدد مانگی جائے؟ دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استغفار کریں. سبحان اللہ العظیم و بحمدہ ایک بہت ہی اچھی تسبیح ہے, اس کا صبح شام 3 بار پڑھ لیا کریں وہ. اور بہت ساری بیماریوں کا اس میں علاج ہے, اور لفظ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اس کو کثرت سے پڑھیں. یہ ایسی بیماریوں کا علاج ہے اس اللہ رب العزت کے نام میں کہ جو لا علاج بیماریاں ہیں, اور اس یقین کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ رب العزت ضرور ہم کو شفا دے گا. بہت شکریہ مولانا صاحب. سیما صاحبہ ایک بار پھر رابطے میں ہیں. بہن سوال بتائیے. ہیلو جی سوال بتائیے سیما صاحبہ. وعلیکم السلام. مولانا کے لیے السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گھر میں دقت رہتی ہے تھوڑی روزی کی طرف سے, اور بچہ بھی ہمارا تھوڑا ایسا ہے جو اس سے حاضری ہو جاتی تھی, تو اس بار اس کے لیے پوچھنا ہے. بہن روزی کی بات تو سمجھ میں آ رہی ہے, دوسرا مسئلہ کون سا ہے جو آپ نے بیان کیا ہے؟ مطلب بچے کو کوئی حاضری ہوتی تھی شیطان کی, بہت دقت آ گئی, اسی کی وجہ سے ساری پریشانیاں آ گئی ہیں. یہ بات پہنچی آپ تک مولانا صاحب؟ ٹھیک ہے بہن, آپ کا سوال نوٹ کر لیا. سائرہ بہن آپ بتائیے سوال کیا ہے؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے, رحمت کی بارشوں سے نوازے, آپ سب لوگوں کو صحت عطا فرمائے. آمین. یہ معاملہ آپ کے ساتھ بھی ہو اور تمام ناظرین کے ساتھ. جی بہن, سوال بتائیے. میرے 2 سوال ہیں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ میں نے یوٹیوب پہ دیکھا تھا کہ رمضانوں کے اندر آخری جمعے کے دن میں لکھا تھا کہ یہ نماز جو پڑھے گا تو اس کی عمر قضا جو ہوگی زندگی کی وہ اللہ تعالیٰ پوری کر دے گا. تو ہم نے وہ نماز پڑھی تھی, تو اب بھی ہمیں عمر قضا پڑھنی چاہیے یا وہی پوری ہو گئی؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے میری ایک شخص ہے تو اس کی شادی ہو گئی ہے, تو وہ نہیں ہے, اب اس کا پتی اس کو ہے نا ذرا بھی نہ خرچہ دیتا ہے نہ پانی دیتا ہے, اور دارو میں مست رہتا ہے, اور وہ اپنے ماں باپوں کے پاس رہتی ہے. وہ بھائی بھی ایسا نہیں ہے جو ایک ہی بھائی ہے کہ اس کا خرچہ اٹھا پائے. تو اب گھر میں لڑائی ہوتی ہے. اب وہ میں کہنی تو اپنے شوہر کے پاس چلے جا, شوہر خرچہ پانی بھی نہیں دیتا, بھائی کہنا میں بھی نہیں کروں گا, بچے بھی تیرے بچوں کو شوہر کے پاس بھیج. تو سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کرنا چاہیے. واقعی جائے تو کہاں جائے, بڑا اہم سوال ہے. تھوڑا سا انتظار. وہ سوال جو آپ کی سمجھ میں آیا مولانا صاحب میری سمجھ سے بالاتر ہے, پہلے اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. بہن نے جو ایک تو سوال روزگار سے متعلق کیا تھا, پھر کچھ بچے کا ذکر کیا تھا, کیا پریشانی تھی؟ ایک روزگار کا جو مسئلہ ہے اس کے لیے تو یہ ہے کہ صدقہ کریں, اور خاص طور سے اس کے لیے روزگار کے لیے استغفار ہے, اور آقائے نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف ہے, اس کی خوب کثرت کریں. اور یا وہاب یا وہاب یا وہاب اس کو روزانہ 70 مرتبہ 71 مرتبہ پڑھ لیا کرے تو انشاءاللہ روزگار میں اضافہ ہوگا. دوسری بات جو محترمہ نے کہا تھا, وہ ان کا کوئی بچہ ہے جس پر حاضری آتی ہے, کسی شیطان کی جنات وغیرہ کی آتی ہے, تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے علاقے میں جہاں بھی رہتے ہیں اس سلسلے میں جو عامل ہیں, روحانی علاج وغیرہ کرتے ہیں, آپ ان سے رابطہ کریں, وہ اس کے بارے میں آپ کو اچھا بتلائیں گے. جی سائرہ صاحبہ, آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ میرے نا پیٹ زیادہ پھلی جڑ ہے, 3 سال ہوگی دوائی لے رہی ہوں, دوائی میں فرق نہیں, میں نماز پڑھ رہا ہوں, درود شریف اور کل فلق کل ناس سب نماز کے بعد پڑھ رہی ہوں, لیکن پیٹ کو پھلی جڑا ہے, شریر زیادہ پیٹ پھل رہا ہے, لیکن سب ٹیسٹ کرائے تھے لیکن بھی کچھ نہیں آ رہا. ٹھیک ہے بہن. سفینہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ جی میرا سوال مولانا صاحب سے, میرا سوال یہ ہے کہ جو ہمارا دوستی تھی ہمارے رشتے داروں میں, ان سے ہم لوگ دوستی کرنا چاہتے تھے, پھر بھی وہ ان کو کیا آتا ہے کہ ان کو ان کیا بول دیے تو بتا دیے تو انہوں تھوڑا ہمارے اوپر ناراضگی تھی لا لے کے, ہم کچھ کھانا ناشتہ ایسا بھیجے ان کے گھر کو, تو انہوں ہمارے گھر کو ڈائریکٹ واپس کر دیے. تو ہم اب ان کے سبب کیسا سلوک کرنا؟ پھر ابھی ہمارا 7-8 سوال موجود ہیں مولانا صاحب. بیٹی کی شادی کے بارے میں تو مولانا صاحب نے بھی بتایا, بیٹے کی شادی کا مسئلہ بھی کبھی کبھی درپیش ہوتا ہے, تو لڑکے کے لیے بھی مناسب رشتہ مل جائے, اس کے لیے کوئی دعا بتائیے. دیکھیے بیٹی ہو یا بیٹا ہو, دونوں ہی اہم ہیں, اور اگر شادیاں نہ ہوتی ہوں, رشتے آتے ہوں اور واپس چلے جاتے ہوں, تو اس کے لیے ایک بہترین وظیفہ ہے, اول آخر درود شریف کر لیں, اور 300 مرتبہ یا لطیف ہو یا لطیف ہو یا لطیف ہو اس کا ورد کریں, تو انشاءاللہ العزیز رشتہ جلد آئے گا اور نکاح بھی جلد ہوگا انشاءاللہ. ایک خاتون نے کہا ہے کہ بیٹے ہیں, ان کی سیلری رکی ہوئی ہے, اس کے علاوہ لگتا ہے وہ پردیس میں کہیں ہیں, وہ چاہ رہی ہیں کہ واپس اپنے دیس میں آ جائیں, کوئی دعا بتا دیجیے. اس کے لیے تو حسبنا اللہ نعم الوکیل اس کا ورد کریں, انشاءاللہ العزیز اللہ ان کے دل میں بات ڈالے گا. اور اگر سیلری وغیرہ رک گئی ہے اور لینے کے لیے جاتے ہیں تو کم سے کم اس وظیفے کو پڑھتے ہوئے جائیں, یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود, یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود, اس کو پڑھتے ہوئے جائیں, انشاءاللہ وہ شخص مسخر ہوگا اور آپ کے سیلری دینے کے لیے وہ مجبور ہوگا. لگتا ہے کہ یہ اللہ کے وہ نام ہے جن سے رکے ہوئے کام بن جاتے ہیں. ممکن ہے. ایک بار دوہرا دیجیے مولانا صاحب. یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود, جب جائیں تو اس کو ورد کرتے ہوئے جائیں. بہت شکریہ. اور اپنے مقام پر رہتے ہوئے حسبنا اللہ نعم الوکیل پڑھیں. بہت بہت شکریہ. 2 اہم سوال ہیں مولانا صاحب آپ کے خدمت میں لے کر آ رہے ہیں. جیسے انہوں نے کہا کہ کسی سے ملنا چاہ رہے ہیں, لوگوں نے بھڑکا دیا, تو کہتے ہیں کہ کھانے میں زہر گھول دیا جائے تو بچنا ممکن ہے, لیکن کان میں زہر گھول دیا جائے تو پھر نجات ناممکن ہے. تو اب کیسے یہ ان کو منائے؟ جیسے انہوں نے کھانا بھی بھیجا, انہوں نے وہ بھی لوٹا دیا, اب کیا سلوک کریں ان کے ساتھ؟ جی دیکھیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی معراج شریف میں جو اللہ رب العزت سے جو باتیں ہوئی تھی, اس میں خاص بات یہ تھی
کہ اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی شخص دو لوگوں کے درمیان اگر مصالحت کرا دے اور ان کے دلوں کو جوڑ دے تو اللہ رب العزت انہیں بے حساب کتاب جنت میں داخل کرے گا. اب آپ کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر کسی شخص نے ایسا کیا ہے کہ آپ دو لوگوں کے درمیان اگر اختلاف پیدا کر دیا ہے تو یہ اس کے لیے بہت ہی بری بات ہے اور اس کے لیے لائق عذاب ہے وہ. لیکن آپ اپنے تحفے تحائف اس کو بھیجیں. اس کے علاوہ آپ سے جب ملاقات ہو تو آپ اس کو سلام کریں اور اس کے سامنے خندہ پیشانی سے پیش آئیں اور اللہ رب العزت سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس شخص کے دل میں آپ کے لیے محبت ڈال دے اور ایسا کرنے سے انشاءاللہ العزیز وہ آپ کا دوست پھر سے بن سکتا ہے. ایک سوال اور ہے آپ ہی کے لیے ہے، وہ بھی جیسے انہوں نے کہا کہ ایک خاتون ہے جن کی شادی ایک ایسے شخص سے ہوئی جو نہ کماتا ہے یا اگر کماتا ہے تو سب پیسے شراب میں لٹا دیتا ہے. اب یہ لڑکی اپنے والدین کے پاس ہے، وہاں بھی روزگار کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. والدین کہتے ہیں شوہر کے پاس جاؤ، شوہر دھکے مار کے نکال دیتا ہے، وہ چاہے تو کہاں جائے؟ جی یہ بہت ہی سخت مسئلہ ہے. ایسی پریشانی میں بہن مبتلا ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے شوہر کے دل بھی یہ بات ڈال دے کہ وہ حرام چیزوں سے بچے، اپنے بیوی کو حقوق کو پہچانے. ادا کرنے کا اس کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی بیوی کا نان نفقے کا انتظام کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہی کر سکتے ہیں فی الحال، کیونکہ جو شوہر ہی جو اس کو دھکے مار کے نکال رہا ہے اور گھر والوں کے پاس بھی جو ہے اتنے مال و دولت نہیں کہ اس کا خرچہ اٹھا سکیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کے گڑگڑا کے دعا ہی کر سکتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو اس میں جو ہے اس کو اس مرض سے ہدایت دے کہ وہ اپنی بیوی کو اپنا لے. ایسے مسائل میں زبان بھی کام نہیں کرتی، ذہن بھی کام نہیں کرتا کہ ایک وظیفہ بھی کر لیں، ایک وظیفہ بھی کر لیں اس کے لیے 200 مرتبہ یا برو یا برو یا برو یہ پڑھ کر کے پانی میں دم کر کے ان کو دے دیں. اگر قرآن شریف پڑھنا جانتی ہیں تو جمعے کے دن سورہ جمعہ کو 3 مرتبہ پڑھیں اور جمعے کی نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھ کر کے اپنے شوہر کے حق میں دعا کریں. اللہ رب العزت ضرور ان کی دعا سنے گا انشاءاللہ. مولانا صاحب قضاء عمری کے بارے میں بہن جاننا چاہ رہی ہیں. اس سلسلے میں یا مسائل کے سلسلے میں ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے کہ مسائل ایسے ہر جگہ سے یوٹیوب وغیرہ سے نہیں دیکھ لینا چاہیے، بلکہ اس کو معتبر علماء سے معلوم کرنا چاہیے، جاننا چاہیے. جو بہن نے ایک اپنا عمل بتلایا تھا کہ ہم نے وہ آخری جمعے میں ہم نے نماز پڑھ لی تھی تو اس سے پوری عمر کی جو قضائیں ہیں وہ ختم ہو گئی، یہ غلط ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کی ایک ترتیب بنا لیں. مثال کے طور پر اگر ان کے 20 سال کی عمر ہے اور بالغ عموماً لوگ 10 سال میں 11 سال میں لوگ ہو جاتے ہیں اور انہوں نے 15 سال سے نماز پڑھنی شروع کی ہے، تو بیچ کے جو 4 سال رہ گئے ہیں وہ 4 سال کی نمازوں کو 4 سال تک ہر ایک نماز فرض نماز کے ساتھ میں ایک نماز کی قضا کر لیا کریں. مثال کے طور پر ظہر کی نماز پڑھی ہے تو ایک ظہر کی نماز قضا کر لیں. عصر کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو ایک عصر کی نماز کی قضا کر لیں. مغرب کی نماز پڑھنے گئے ہیں تو ایک مغرب کی قضا کر لیں. ایسے 4 سال تک کر لیں گے تو اس طرح سے اس عمل سے وہ قضاء عمری ہوگی. ورنہ نہ ایک ہی کسی خاص مہینے کے خاص جمعے میں آپ نے 2 رکعت نفل پڑھ لیا تو ساری عمر کی وہ قضائیں ختم ہو گئی. جی بہت شکریہ. سلیم بھائی سوال بتائیے. السلام علیکم باجی اور دونوں امام صاحب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی باجی میرا یہ سوال ہے کہ میری شادی ہو چکی تھی 15 سال کی عمر میں. جی تو میرا جو نکاح ہے مطلب وہ نکاح ہو چکا تھا تو نکاح جائز ہے یا نہیں شریعت کے حساب سے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ مہر بھی اس سمے ادا نہیں کیا تھا کیونکہ گاؤں میں عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے، تو جو بھی مہر تھا اس سمے جو بھی طے کیا گیا تھا وہ ادا نہیں کیا. یہ مہر والی بات تو سمجھ میں آئی. آپ نے کہا نکاح جائز ہے یا نہیں، یہ اس کو تھوڑا سا واضح کیجیے. کیا عمر کے حساب سے نکاح ہو جاتا ہے اس سمے کیا تھوڑا ایک خیال نہیں رہتا اور اتنے پڑھے لکھے بھی نہیں تھے، اتنا سمجھ بھی نہیں تھی. اور ٹھیک ہے جی مولانا صاحب. اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی نابالغ ہے اور اس کا نکاح ہو گیا ہے تو ظاہر سی بات ولایت کا حق تو حاصل ہے اولیاء کو اور وہی ذمہ دار ہوتے ہیں اس وقت میں. تو اس وقت میں اگر آپ نے قبول کر لیا ہے تو بالغ ہونے کے بعد میں آپ کو قوت اختیار حاصل ہوتا ہے. قوت اختیار حاصل ہوتا ہے. آپ چاہیں تو اس نکاح کو باقی رکھیں اور آپ چاہیں تو اس کو فسخ کر سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں.
لیکن اب جیسے ان کی عمر 55 سال ہے. نہیں 15 سال. نہیں ابھی جو مجھے خبر ملی ہے کہ اب یہ 55 سال کی عمر میں یہ خیال آ رہا ہے کہ 15 سال کی عمر میں نکاح ہوا تھا جبکہ اختیار نہیں تھا. چونکہ وہ بالغ ہے اس وقت میں، بالغ ہیں وہ، 15 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتا ہے آدمی اور شعور بھی اس کو آ جاتا ہے تو بالغ مانا جائے گا. اور انہوں نے جو ایجاب قبول کیا ہے وہ ٹھیک کیا ہے اور اس میں نکاح میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن رہی بات مہر کی تو یہ میں تمام لوگوں سے اس بات کی درخواست کروں گا عزیز سلام کے اس حوالے سے کہ نکاح کے وقت میں جو مہر متعین کیا جاتا ہے اتنا متعین کیا جائے کہ لڑکے والے اور خود وہ شوہر اس کو دے سکے، ادا کر سکے. آج کل بڑی لمبی لمبی مہریں باندھ دیتے ہیں ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے، اور وہ شخص دیتا نہیں اور تعمر نہیں دیتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا بڑی سخت بات ہے کہ اگر کسی شخص نے مہر بندھوا لیا ہے اور اس کا نہ دینے کا ارادہ ہے، الفاظ پہ غور کیجئے گا کہ نہ دینے کا ارادہ ہے تو اس نے زندگی پر زنا کیا ہے. بڑی سخت بات ہے. اس لیے مہر کم سے کم ہو اور اتنا ہو کہ آدمی اس کو فی الفور ادا کر سکے. اگر نہیں ادا کر سکتا تو کم سے کم اپنے اہلیہ سے اس کے بارے میں ڈسکس کر لے کہ بھئی یہ مہر ہے، آپ اس کو معاف بھی کر سکتے ہیں، درگزر کر سکتے ہیں. اور اگر بیوی خوش دلی سے معاف کر دے بہت بہتر ہے. چلے اللہ تعالیٰ ایسی بہتری کی صورتیں پیدا کرے. ایک سوال ہمارے پاس ایک بہن کا رہ گیا جس میں انہوں نے پیٹ درد کے عارضے کی یا پیٹ میں پھولنے کی شکایت کی ہے، ایسیڈیٹی کا پرابلم ہے. کل انشاءاللہ اس سوال کو ضرور شامل کریں گے چونکہ آج وقت ہمارے پاس تقریباً ختم ہو چکا ہے. تو وقت ہے آپ سب کی طرف سے اور اپنی طرف سے مولانا صاحبان کی تشریف آوری کا شکریہ ادا کرنے کا. جزاکم اللہ خیر. اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے اور انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی آپ دونوں سے. تو ناظرین اجازت لیتے ہیں.